हम जितना भी खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्र अदा करें, मैं समझता हूँ कम है। वो ज़ाते इलाही, वो रब्बे ज़ुल जलाल, वो जमील व जलील खुदा, जिसने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी सिताइश करें, जिसने हमें पैदा किया ताकि हम उसके कदमों में झुकें, और जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं मेरे अजीज़ों, तो खुदावंद हमें थाम लेता है, वो हमें उठा लेता है। और जब वो हमें उठा लेता है तो वो अपने तौर पर अपने लिए हमें संवारता भी है, हमें बनाता भी है और अपने नाम के लिए इस्तेमाल भी करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह का हर वक्त, हर जगह, हर तरह से हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और आज की इस शाम को, आज की सुबह को हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर गो के, हम एक जगह मौजूद तो नहीं हैं, हम वर्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि खुदावंद के रूह कुद्दस ने हमें एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जोड़ा है, ताकि हम एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे की सिखाई के लिए, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, क्योंकि कोई भी अकेला कुछ भी नहीं है। और मैं इस बात को समझता हूं, बड़े अच्छे तौर पर जानता हूं कि अगर मैं कहूं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ी गलती पर हूं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि खुदावंद की ज़ाते इलाही मेरी ज़िंदगी में काम ना करे। और मैं समझता हूं कि खुदावंद का हाथ जब हम पर होता है तो फिर हमें संभालता है, हमें मौके बख्शता है कि हम आगे बढ़ सकें। अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें, हम खानदानी तौर पर देखें, तो हर खानदान की ख्वाहिश होती है कि हम रोज बरोज आगे बढ़ते चले जाएं। हम रोज बरोज अपनी जिंदगी में जिस्मानी तौर पर कुछ टास्क्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको हम सेट करते हैं, ताकि हम रोजाना हर टारगेट को लेकर उसे अचीव करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ये तो है जिस्मानी तौर पर। अगर एक घर का सरबराह है और वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके अजीज़ो अकारब, उसके साथ के जो लोग हैं, उसके कोलीग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ें, तो उनके लिए वो कुछ ना कुछ तगोदो ज़रूर करता है। इसी तरह ये तो जिस्मानी तौर पर होता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, रूहानी तौर पर भी हमारा रब, जो हमारा खुदा है, जो हमारा बनाने वाला है, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि हम रोज़ाना रूहानियत में आगे बढ़ते चले जाएं और उसके नाम को जलाल दे सकें। और आज का जो हवाला, जो मरकज़ी आयत थोड़ी देर पहले इज़्ज़त माब आली जनाब पास्टर मैनुअल खोकर साहब ने एक हवाला हमारे सामने तलावत किया था, और बड़ी ही ज़बरदस्त बात इसमें से आज हम सीखने को हैं। ना सिर्फ मैं, बल्कि मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर सीखेंगे। सिखाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और यही बात जो है हमें अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो हवाला आज का जो आपके सामने रखा गया था, वो पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से खरूज, जो बाइबल की दूसरी किताब है, और उसमें से 14वां बाब और उसकी जो 13वीं आयत है, उसमें से हमने कुछ यूं सुना था। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, जब इस कलाम पर गौर कर रहा था, तो मैंने जब इस चीज को देखा, सोचा, समझा, तो इस पूरी आयत को जो है एक ही लफ्ज के साथ हम इसका जो है वो खुलासा कर सकते हैं। और वो जो बात मुझे समझ आई, या खुदा के रूह ने जो मुझे सिखाई, वो थी ईमान। कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि खुदा का बंदा मूसा जो है उस वक्त बनी इसराइल को एक बात पर आमादा कर रहा है, एक बात उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो थी ईमान। क्योंकि यहां पर देखते हैं, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक नहीं देखोगे। मेरे अजीजों, क्या बनी इसराइल को जैसा मूसा कह रहा था वैसा नजर आ रहा था? क्या
بنی اسرائیل ویسا دیکھ رہے تھے؟ وہ تو دیکھ رہے تھے، گھبرا رہے تھے. ان کے پیچھے، بنی اسرائیل کے پیچھے اس وقت فوجیں تھیں. وہ فوجیں ان کے اوپر خوف کا سما لیے کھڑی تھیں کہ آج ہم مصر سے تو نکل آئے ہیں، ہم آج سامنے ہمارے سمندر ہے، پیچھے ہمارے فوج ہے، فرعون آج ہمیں یہاں پہ غرق کر دے گا، ہمیں مار دے گا. کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایک بات کو جو ہے اجاگر کیا، اور وہ تھی ایمان کی. انہیں دکھایا، انہیں بتایا، انہیں سمجھانا چاہا کہ میرے عزیزو، اے بنی قوم اسرائیل، آج تم ایمان پر کھڑے ہو جاؤ اور وہ کام دیکھو گے جو خداوند تمہارے لیے کرنے کو ہے، جو نہ تم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے، نہ کبھی تم نے کبھی خیال کیا ہے، نہ تم نے کبھی اس طرف دھیان کیا ہوگا، لیکن آج خداوند تمہارے لیے وہ کرنے کو ہے. کیونکہ تم اس پر ایمان لاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت. لازمی سی بات ہے کہ اگر ہم جسمانی طور پر یا ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو گھبراہٹ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نکالنے کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں دوبارہ ابھر نہیں پاؤں گا. لیکن یہاں پر موسیٰ اس وقت بنی اسرائیل کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے عزیزو، اے ایماندارو، اے بنی اسرائیل، اٹھ کھڑے ہو جاؤ ایمان میں. اگر ہم رومیو اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز. عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. کیا ہی خوبصورت بات ہے. ایمان ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے اندر رکھتے تو ہیں، ایسی باتیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں وہ جو فیوچر کی، استقبال کی چیزیں، حال کی چیزیں تو ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمیں جو فیوچر کی چیزیں ہیں وہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں ایمان میں کھڑے ہو کر. اور یہی بات یہاں پر موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ. آج جو تمہیں نظر آتے ہیں کل کو وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ خداوند آج وہ سب کچھ تمہارے لیے کرنے کو ہے جو تم دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاؤ گے. میرے عزیزو، آج بھی ہمیں ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں اس ایمان کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے موسیٰ اس بنی اسرائیل کو اس بات کی تلقین کر رہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کے کام کو دیکھنا ہے. اور خداوند کے کام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند ایسے ایسے کام ہماری زندگی میں کرتا ہے جس کے وسیلہ سے ہماری پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، ہماری مشکلیں جاتی رہتی ہیں. ہم کسی بھی دور سے کیوں نہ گزریں، اندھیروں میں سے کیوں نہ گزریں، ہم تاریکیوں میں سے کیوں نہ گزریں. زبور 23 بڑی خوبصورت طور پر اس بات کو جو ہے بیان کرتا ہے کہ کسی بھی جگہ سے میرا گزر کیوں نہ ہو، لیکن خداوند یسوع المسیح، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت مجھے تھامے گی، مجھے سنبھالے گی، اپنے نام کے لیے اٹھائے گی اور اپنے نام کے لیے آگے لے کر بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ایمان کی سپر کو اپنی زندگی میں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس وقت بنی اسرائیل کو چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں. خداوند چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل آگے بڑھے، لیکن بنی اسرائیل آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی تھی جب تک ان کی زندگی میں ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہوتی. جب تک ان کے اندر ان کی زندگی میں جو ہے ایمان نہ ہوتا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اور یہاں پر ہم اس چیز کو بڑی بخوبی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل کو اس بات کا اظہار کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو، خدا کے نجات کے کام کو آج تم دیکھو گے اگر تم ایمان پر کھڑے رہو گے. گو کہ وہ بڑبڑائے، بہت خدا کو برا بلا کہا، موسیٰ کو بہت برا بلا کہا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ڈیوریشن تھی وہ بڑھا لی. لیکن میرے عزیزو، خدا پھر بھی ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے تھی اور خدا کا ہاتھ ان پر تھا. وہ جو ہے رات کو جو ہے روشنی کی صورت میں جو ہے وہ ستون کی صورت میں، اور دن کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بادل کی طرح ان کے اوپر ہمیشہ موجود رہتا تھا، تاکہ چنی ہوئی قوم جو ہے اس وقت اس ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے جو
خدا نے ان کے لیے مقرر کی تھی، اور اسی وجہ سے خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل آگے بڑھے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچے، اس ڈیسٹینیشن پر پہنچے، وہ ملک کنعان جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، یہ قوم وہاں پہنچے اور وہاں جا کر میرے نام کو جلال دے سکے۔ اس لیے خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ کی رہبری میں جو ہے بنی اسرائیل آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر ایمان کی سپر کو لے اور ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہو کر آگے بڑھنے والی ہو۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزو، اگر ہم اس کی 14 آیت کو، جو خروج 14 باب اور اس کی 14 آیت، اس میں جو بات جو میں نے سیکھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر سیکھیں۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، کہتا ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اگر اس پوری آیت کا جو اگر لب لباب نکالا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ فیور کافی ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے، کہ خدا نے جو ہے وہ مہربانی، رحم، احسان اور فیور کی صورت میں بنی اسرائیل پر کھڑا ہو گیا، اور کیا کہتا ہے کہ خداوند تمہاری طرف سے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو گاہے بگاہے اس بات کا اظہار دلاتا چلا جا رہا تھا کہ بنی اسرائیل ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، اور خدا کے نجات کے کام کو آج تم دیکھو گے، کیونکہ خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، اس کی فیور تم پر ہوگی، اس کی فیور تمہارے اوپر ہوگی، اور وہی فیور وہ کیا کرے گا کہ تمہاری خاطر اس فوج کو، وہ جو تمہارا پیچھا کرتی آ رہی ہے، جو اس در پہ ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے، جو اس در پہ ہے کہ تمہیں ختم کر دے یا واپس لے جائے، تاکہ تم دوبارہ اس غلامی میں، ان کی غلامی میں رہو، اور پھر جو ہے تم کبھی بھی خدا کی طرف راغب نہ ہو سکو۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر ایک اور جو ہے حوصلہ دے رہا ہے، ایک اور بات انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے تو تم ایمان پہ کھڑے ہو، اور پھر وہ تم سب کچھ دیکھو گے جو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتا رہا ہے کہ جب تم ایمان پر کھڑے ہوتے ہو تو خدا کا رحم، اس کی شفقت، اس کی فیور ہمیشہ تم پر رہے گی، اور یہاں پر کیا ہوگا کہ خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں پہلا سیموئیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 47ویں آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ پریز دا لارڈ، آمین۔ دیکھیں میرے عزیزو، اس واقعہ سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب داؤد جو ہے جاتی جولیت کو مارنے کے لیے وہاں جاتا ہے، نہ تو وہ جنگی لباس میں تھا، نہ ہی اس نے کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار پکڑے تھے، بلکہ وہ فلاخن لے کر اور وہ چکنے پتھر لے کر اور جو جاتی جولیت کو مارنے کے لیے چل پڑا ہے۔ کس ایمان پر؟ اس ایمان پر کہ میں اس زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں اور آج میں تجھے جو ہے مار گراؤں گا۔ اسی ایمان پر کھڑے ہو کر کیا کیا کہ داؤد یہاں پر کہتا ہے کہ یہ میری جنگ نہیں ہے، میں اس جنگ کو لڑنے نہیں آ رہا، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، میں صرف ایک ہتھیار ہوں جسے خدا آج استعمال کرے گا، اور خدا کی یہ جنگ ہے کیونکہ وہ خدا کے نام کی فضیلت کر رہا تھا جاتی جولیت، اور خدا جو کہ غیرت والا خدا ہے، اس نے اپنے بندہ داؤد کو استعمال کر کے کیا کیا کہ اس جات کی جو جولیت تھا اسے مار گرایا، اور وہ اس کے جب ماتھے میں جو ہے وہ فلاخن کا وہ جو چکنا پتھر جب لگتا ہے تو پیچھے نہیں بلکہ منہ کے بل گرا، کیونکہ جو خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ منہ کے بل ہی گرتا ہے، پھر وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور یہاں پر بھی داؤد جو ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اوپر خدا کا رحم ہے، اس کی فیور ہے، اس کا نام میرے اوپر ہے، اس کی شفقت ہے، اس کے رحم کے بغیر، اس کی مہربانی کے بغیر، اس کے احسان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ جنگ خدا کی ہے۔ اور یہاں پر بھی موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری جگہ جنگ کون کرے گا؟ خدا خود کرے گا، اور جب خدا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو خدا کے ممسوح ہیں، جو خدا کے نام سے کھڑے ہوتے ہیں، جو خدا کے نام سے آگے بڑھتے ہیں، جو خدا کے نام کو لیے پھرتے ہیں، پھر خدا ان کے لیے خود جنگ کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لیے
جنگ جو ہے وہ خدا خود کرنے کو تھا. یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لیے خدا خود کھڑا تھا، کیونکہ یہ قوم جو چنی گئی تھی، یہ قوم جو خدا نے خود تیار کر لی تھی اپنے نام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنی باتوں کے لیے، تاکہ خداوند کے نام کو جلال اس قوم کے وسیلہ سے ملے. تو وہ کیسے اس قوم کو جو ہے وہ مرنے دے سکتا تھا؟ وہ کیسے اس قوم کو جو ہے چھوڑ سکتا تھا؟ گاہے بگاہے، جگہ بجگہ جو ہے وہ خدا اس قوم کے ساتھ ہر جگہ موجود تھا. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوئے، وہ بھوکے تھے انہیں کھانا کھلایا، وہ پیاسے تھے انہیں پانی پلایا، ان بیابان میں ان کی مدد و حفاظت کی. دھوپ تھا تو وہاں پر بادل کی صورت میں ان کے اوپر آ کھڑا ہوا، رات کو اندھیرے میں روشنی کی صورت میں، ستون کی صورت میں جو ہے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، تاکہ میری قوم کسی بھی طور پر، کسی بھی لحاظ سے مشکل پریشانی میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ میری قوم آگے بڑھے. اور جب قوم ایمان پر کھڑی ہوئی تو خدا نے اپنی فیور ان پر کی، اور اپنی فیور کر کے ان کی طرف سے جنگ جو ہے خدا نے خود کی، تاکہ میرے لوگ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی مشکل سے، پریشانی سے نہ گزریں. جس چیز سے وہ پریشان تھے کہ آگے سمندر ہے، ہم گزریں گے کیسے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، وہ ہمیں آج تباہ و برباد کر دیں گے، خدا نے ایسا کام کیا کہ وہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. اور وہی بنی اسرائیل جو بڑبڑانا شروع ہو چکے تھے، وہی بنی اسرائیل جو خدا کے خلاف کہتے تھے، وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ سے باتیں کرتے تھے کہ تو سانو کتھے لین دے، اج تے اسی تباہ و برباد تے فنا ہو جانا ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا نے ایسا کام کیا کہ اسی سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اور اس سمندر کی خشکی پر سے چل کر جو ہے وہ سمندر پار کرتے ہیں. اور پار کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ دوسری طرف جا کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، جیسے میں نے پچھلی 2 آیات کو ایک ایک لفظ میں اس کو جو ہے کوشش کی ہے کہ اس کو میں بیان کر سکوں، تو اس آیت کا بھی جو میں نے جو مجھے چیز خدا نے سکھائی یا میں سمجھ سکا، وہ یہ ہے آزادی، فریڈم. بالکل اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اب فری ہوں. اور یہاں پر کس چیز سے آزادی ملی انہیں؟ وہ جتنے بھی آقا تھے، وہ جو فوجیں تھیں جو اس بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہی تھی، ان کے پیچھے پیچھے تھیں تاکہ آج ہم انہیں مار دیں. تو خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ جب بنی اسرائیل خشکی پر سے چل کر سمندر کے ایریا سے باہر نکل جاتی ہے، اور بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے فرعون کی فوجیں جو سمندر کے حصہ میں، جو خشکی کا حصہ تھا، اس میں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ واپس اپنی نارمل حالت میں واپس آ گیا، اسی طرح بہنے لگا، اور اس کے اندر موجود تمام جانیں دفن ہو گئیں، فنا ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، کوئی بھی ان میں سے نہ بچا. کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ غلامی کی اس لعنت سے آزاد ہو جائے. اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہیں پھر دوبارہ غلامی میں جانا پڑتا. لیکن میرے عزیزو، ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ میری قوم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ انہیں غلامی کی آزادی ملے. غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام جو ہیں وہ آقا جیسے کہے انہیں کرنا پڑتا ہے. آقا نے اگر کہہ دیا کہ آج تم نے سونا نہیں ہے تو وہ انہیں فالو کرے گا. آقا نے کہہ دیا کہ آج صفائی کرنی ہے تو غلام نے کرنا ہے. غلام کسی بھی طور پر اپنی مرضی، من مرضی نہیں کر سکتا. غلام اپنے طور پر خیال اور منصوبے نہیں باندھ سکتا. غلام جو ہے وہ اپنے طور پر کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جو بھی آرڈر فالو کرنا ہے وہ میرے آقا کا ہے، میرے مالک کا ہے، میری سرکار نے مجھے جو کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہ بندھن بھی ان کی زندگی سے توڑ ڈالا.
فرعون کی فوجوں کو سمندر میں بہا کر اور انہیں مکمل طور پر آزادی بخش دی، آزاد کر دیا، کیونکہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ میری قوم مکمل آزادی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور یہاں پر جو بات ہم نے ان تینوں الفاظوں کی صورت میں سیکھی ہے، جو بات میں نے سیکھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کو سیکھیں، وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح، موسیٰ کے اس حکم کی طرح جو بنی اسرائیل کو دے رہا ہے کہ ایمان پہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ خدا ہمارے زندگیوں میں ہمارے لیے فیور پیدا کرے گا، اور جب اس کی فیور ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، گو کہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے کہ یسوع المسیح نے صلیب پر چڑھ کر ہماری خاطر تمام گناہوں کو سینچ لیا، اپنے اوپر لے کر اس غلامی کو جو گناہ کی غلامی تھی اسے ہمیں آزاد کر دیا ہے، تاکہ ہم آزاد ہوں اور آزادی کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ اگر ہم غلطیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو آزادی کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت بات لکھی گئی ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ آمین۔ آمین۔ بڑی خوبصورت بات میرے عزیزوں۔ اے ایماندارو، یہاں پر پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے اس لیے آزاد نہیں کیا کہ ہم واپس غلامی میں چلے جائیں، اس نے اس لیے آزاد نہیں کیا کہ ہم دوبارہ آقاؤں کے پاس جائیں، وہ آقا جو اس دنیا کے ہیں، وہ معبود جو اس دنیا کے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پر سلطنت کرتے ہیں، ہمیں ان کی غلامی میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غلامی جو ہے گناہوں کی غلامی ہے، وہ غلامی جھوٹ کی غلامی ہے، وہ غلامی نفرت کی غلامی ہے، وہ غلامی حسد کی غلامی ہے، اور ان ساری غلامیوں سے ہمیں خدا نے مکمل طور پر آزاد کر دیا، تاکہ ہم مکمل طور پر آزاد ہو کر قائم رہ کر ہم کیا کریں، اس آزادی میں کھڑے رہ سکیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو آزادی مل چکی ہے، وہ آزادی جو گناہوں سے دور لے جا چکی، ہم گناہوں سے دور جا چکے ہیں، اس آزادی میں ہمیں مکمل طور پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کھڑے کب کیسے رہ سکتے ہیں؟ کھڑے رہنے کے لیے سب سے اہم ضروری بات جو ہم نے سب سے پہلے سیکھی وہ تھی ایمان کی، کہ ہمیں اپنے ایمان میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ان پرابلمز کیسے بھی ہماری زندگی میں کیوں نہ آئیں، میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو لے کر اپنی زندگی میں کھڑے ہو جانا ہے، اور ان مشکلات کو کہنا ہے کہ تجھ سے بڑا میرا خدا ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تیری یہ جو شیطان جو ہمارے اوپر کوئی مختلف انداز سے پریشانیاں ڈالتا ہے، یہ وقتی طور پر ہیں، لیکن یہ گھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی جب میرے خدا کی حضوری میرے ساتھ رہے گی۔ یہ ایمان اگر ہم اپنی زندگی میں رکھ لیں تو میرے عزیزو، ہم ایمان پر کھڑے رہ کر خدا کے رحم کو، اس کی شفقت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس جلال کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ وہ فضل جو جس فضل کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ فضل ہمارے اوپر ہمیشہ موجود رہے گا۔ جب خدا کا فضل ہمارے اوپر آ جاتا ہے تو ہم مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کے فضل میں ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں تو مکمل آزادی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو آج شب یا آج صبح جو ہے، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو بات آج ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے، یا جو لمحے فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایمان پر کھڑے ہو کر خدا کی فیور کو لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مکمل آزادی میں خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے عزیزو، ہم اس خاتون سے واقف ہیں، کلام مقدس جو نئے عہد نامہ میں 12 سال سے جو جکڑی ہوئی تھی، جو 12 سال سے جس کا خون جاری تھا، میرے عزیزو، اس نے ایمان پر کھڑے ہو کر کیا کیا کہ خدا کی طرف راغب ہوئی، خدا کی یسوع کی پوشاک کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگاتے ہی کیا ہوا کہ اس کی بیماری اس سے جاتی رہی، خدا کی فیور اس کی زندگی میں داخل ہو گئی، اور وہ اس بیماری سے مکمل شفا پا کر آزادی کی زندگی کی طرف راغب ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ان کوڑیوں کو بھی، وہ بھی بڑے ایمان کے ساتھ خدا کی طرف آئے تھے، اور خدا کے پاس آ کر انہوں نے جو ہے خدا کی فیور کو، اس کے رحم کو اپنے پر لیا، اور اس کے بعد وہ اس کوڑ سے مکمل آزادی حاصل کر کے کیا کیا انہوں نے کہ وہ آگے بڑھے اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں جو چیز اپنے ساتھ لے کے جانی ہے کہ ہمیں
جیسے خدا سکھاتا ہے، جو باتیں کلام مقدس سکھاتا ہے، رول قدس جیسے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ویسے ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان احکام کو، ان آئین کو جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں رکھ کر، ایمان کی سپر پر کھڑے ہو کر، ہمیں خدا کے رحم کو اپنے اوپر لے کر، اس کے فضل کو اپنے اوپر لے کر مکمل آزادی میں چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی روحانیت میں آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ آج کا جو ٹاپک تھا، جو میرا عنوان سخن تھا، وہ بھی یہی تھا کہ آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب تینوں چیزیں زندگی میں آ جاتی ہیں تو میرے عزیزو، لوگ اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، لوگ اپنی غلطیوں سے شفا پاتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے گناہوں سے شفا پاتے ہیں، مکمل طور پر آزادی حاصل کر لیتے ہیں، اندھے آنکھیں لیتے ہیں، لنگڑے چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی مشکل پریشانی زندگیوں سے جاتی رہتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کی للکار جو ہے شیطان کو سنا دیتے ہیں کہ اب تیرا کام ہماری زندگی میں نہیں رہا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح میری زندگی میں، میرے خاندان کی زندگی میں، میرے رشتہ داروں کی زندگی میں، میرے جاننے والوں کی زندگی میں یسوع المسیح جیتا ہے، زندہ ہے، اور جب وہ زندہ خدا ہماری زندگی میں موجود ہے تو وہ ہمیں تھامتا ہے، سنبھالتا ہے، اور اپنے نام کے لیے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین، آمین۔ آمین، ہالے